बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जावेद इकबाल और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच के साथ। आज वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने आवाम के साथ टेलीफोन पर इंटरेक्ट किया और बड़ी तफसील से मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर सवालों के जवाबात दिए। वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने मुख्तलिफ़ सवालात के जवाबात देते हुए अपोजिशन से लेकर सियासत और अदलिया, निज़ाम इंसाफ और एहतिसाब के हवाले से बड़ी तफसील से बात की। वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने अपोजिशन के हवाले से ये कहा कि कुछ बेरोज़गार सियासतदान मार्च की बात करते हैं, हर कुछ अरसे बाद वो मार्च की बात करते हैं। वज़ीर आज़म इमरान ख़ान का कहना था कि वो ये टर्म भी पूरी करेंगे और अगली टर्म भी पूरी करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने मईशत के हवाले से भी बड़ी तफसील से बात की और उनका ये कहना था कि पाकिस्तान की जो मईशत है वो बेहतरी की जानिब गामज़न है। आलमी इदारे इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं, तो फिर कौन है जो इस मुल्क में मईशत के हवाले से मायूसी फैला रहा है, ये कह कर के मुल्क दिवालिया हो गया है, मईशत दिन ब दिन कमज़ोर होती जा रही है। उन्होंने अपोजिशन को मुखातिब करते हुए कहा कि अपोजिशन बार बार और एक अरसे से यानी 3 साल से हुकूमत को गिराने की कोशिश कर रही है, लेकिन वो नाकाम है क्योंकि अवाम उनको जान चुकी है, अवाम उनकी चोरी को जान चुकी है। अपोजिशन के हवाले से उनका कहना था कि वो चाहते हैं कि मियां शरीफ वतन वापस आएँ। एहतिसाब के हवाले से भी उन्होंने बात की और उनका यह कहना था कि वो एहतिसाब को और करप्ट लोगों के ख़िलाफ़ अपनी कोशिशों को एक जिहाद समझते हैं। वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने ख़बरदार किया कि वो इस वक्त हुकूमत में हैं, वो ये टर्म भी पूरी करेंगे, अगली टर्म भी पूरी करेंगे, लेकिन अगर वो हुकूमत से निकले तो वो मज़ीद ख़तरनाक हो जाएंगे। वज़ीर आज़म इमरान ख़ान का क्या कहना था, आइए आपको दिखाते हैं। इंशाल्लाह ये भी टर्म पूरा करेगी, अगली भी टर्म पूरी करेगी ये हमारी पार्टी, अगली टर्म भी। ये भी आज मैं आपको कह रहा हूँ कि हम इतना मुश्किल वक्त से निकले हैं, किसी गवर्नमेंट को वो चैलेंजेस नहीं मिले जो हमें मिले। लेकिन मैं आपको एक और ज़रा ख़बरदार करना चाहता हूँ, अगर मैं गवर्नमेंट से बाहर निकल गया मैं आपके लिए ज़्यादा ख़तरनाक हूँ। अभी तक तो मैं चुप करके या ऑफिस में बैठा होता हूँ और तमाशे देख रहा होता हूँ। मैं अगर सड़कों पर निकला है ना तो आपके लिए छुपने की जगह नहीं होगी। वज़ीर आज़म इमरान ख़ान का मुज़ाकरात के हवाले से कहना था कि वो PTM से बात करने को तैयार हैं, TLP से वो बात करने को तैयार हैं, नाराज़ जो बलोच रहनुमा हैं उनसे बात करने को तैयार हैं, लेकिन करप्शन करने वालों से वो कभी भी बात नहीं करेंगे। आज आप दुनिया में उठा के देख लें, जो अमीर मुल्क हैं उन सारों के अंदर आप ये देखेंगे कि वहाँ कानून की बालादस्ती है। वहाँ बड़े बड़े डाकुओं को इस तरह फूल नहीं फेंका करते हैं उनके ऊपर। सहाफ़ी कह रहे हैं जी वो मुजरिम बाहर लंदन, इससे जी तकरीर करने का मौका दे। सहाफ़ी कह रहे हैं, सीनियर सहाफ़ी, तो फिर जेल भी खोल दे। मुझे ये बताएं, जेलों में वो बेचारे गरीबों का क्या कसूर है? उनको तो बेचारे वो जब जेल में जाते हैं उनके बीवी बच्चों को खिलाना पिलाने का नहीं होता, तो उनका क्या बनेगा? तो इसलिए अगर आपने ये करना है कि इस प्रिविलेज क्लास बना देनी है, वो कानून के ऊपर है और इमरान खान जी बहुत बुरा है, देखे जी वो मुल्क को साथ नहीं लेके चल रहा। मैं सबको साथ लेके चलने के लिए तैयार हूँ, जो भी हो, यानी जिसका नज़रिया मेरे से नहीं मिलता मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं सबसे बात करने के लिए तैयार हूँ। और डेमोक्रेसी का मतलब ही है, PTM है, TLP है, जो भी है दुनिया में, बलोच है, जो खुश नहीं है, सबसे बात करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन मुजरिमों से मैं अगर जिस दिन मैं उनको NRO दूंगा, उनसे मुफाहमत करूँगा, मैं इस मुल्क से और अल्लाह से गुदारी करूँगा। वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने इस अवामी इंटरेक्शन में सियासत पर, मईशत पर और एहतिसाब के हवाले से बड़ी तफसील से बात की। इसी मौजू पर बात करने के लिए आज हमने अपने स्टूडियोज़ में दावत दी है सीनियर सहाफ़ी और सीनियर तज्ज़ियाकार नसीम सिद्दीकी। नसीम सिद्दीकी साहब आपको खुशामदीद कहते हैं और हमें ज्वाइन कर रहे हैं स्काइप पर मारूफ कानूनदान जनाब आरिफ चौधरी, एडवोकेट। आरिफ चौधरी साहब आपको भी बहुत खुशामदीद कहते हैं। नसीम सिद्दीकी साहब, सबसे पहले आपसे आगाज़ करेंगे। वज़ीर आज़म ने आज खुलकर बातें की और ही स्पोक हिज हर्ट, आप इससे इत्तेफाक करेंगे? जी बिल्कुल। अपना आप देखें कि वो जब भी आते हैं उनकी बॉडी लैंग्वेज देखें, उनका कॉन्फिडेंस बहुत होता है क्योंकि उनके ऊपर करप्शन का कोई इल्ज़ाम नहीं है। वो बड़ी मेहनत, ऑनेस्टी के साथ 16-16 घंटे काम कर रहे हैं। तो हमने देखा कि आज उनके अंदर ज़रा गुस्से का आंसर भी था क्योंकि PTI की गवर्नमेंट और इमरान खान साहब जो हुकूमत थी और उनका जो मैनिफेस्टो था उसमें करप्शन को ख़त्म करना और कैफरे किरदार तक पहुँचाना लोगों को टॉप के ऊपर था।
لیکن دیکھا یہ جا رہا ہے کہ جس طرح ہمارا جوڈیشل سسٹم ہے اور جس طرح مجرم جو ہیں بڑے بڑے جو کرپشن کے الزامات ہیں، اربوں روپے کی کرپشن انہوں نے کی ہوئی ہیں، وہ کہیں نہ کہیں سے بچ نکلتے ہیں، تو وہ چیز ان کو بڑی تکلیف دیتی ہے کہ جو غریب لوگ ہیں وہ تو پس جاتے ہیں، وہ تو جیلوں میں جاتے ہیں، ان کی فیملیز کو پیچھے کوئی لک آفٹر کرنے والا نہیں ہوتا، تو وہ کہہ رہے تھے کہ آپ پھر جیلوں کے دروازے کھول دیں اگر آپ نے این آر او کرنا ہے۔ دوسری طرف ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ جس طرح تحریک عدم اعتماد کی بات ہو رہی ہے یا کوئی اور غیر آئینی طریقے سے ان کو ہٹایا جاتا ہے اور اس میں اپوزیشن ہی شور زیادہ مچا رہی ہے۔ ان کا ٹوٹل اشارہ جو ہے وہ اپوزیشن کے لیے ہی تھا، کیونکہ وہ اپوزیشن کے بارے میں بات کر رہے تھے۔ تو ان کا یہ کہنا تھا کہ ابھی تو میں آفس میں بیٹھا ہوں، میں بزی رہتا ہوں، میں کوئی تقریر دیکھتا ہوں، کسی کا بیان سنتا ہوں، میں کسی کام میں مصروف ہو جاتا ہوں، تو اگر میں سڑکوں پہ آ گیا تو میں آپ کے لیے زیادہ لیتھل اور خطرناک ہو جاؤں گا۔ ان کی اس بات میں سچائی بھی ہے، کیونکہ جاوید صاحب آپ دیکھیں کہ پی ڈی ایم جو ہے، جس میں پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون، جے یو آئی، 9-10 جماعتیں شامل ہیں، اور وہ حکومت کو ٹف ٹائم نہیں دے سکی، لیکن عمران خان صاحب جب اپوزیشن میں تھے ان کے پاس صرف 35 ممبر تھے، اور جس طرح انہوں نے 2014 میں دھرنا کیا تھا تو انہوں نے واقعی اس وقت کی جو حکومت تھی اس کو بڑا ٹف ٹائم دیا ہے۔ تو باقی معیشت پہ جب بات کرتے ہیں، کوشش پوری کر رہے ہیں، واقعی کچھ جو ڈس انفارمیشن پھیلائی جاتی ہے، اگر آپ احساس پروگرام دیکھیں اس کے ذریعے بہت لوگوں کو جو ہے وہ ہیلپ مل رہی ہے، اس میں وظائف بھی ہیں، اس میں یتیموں کو بھی ملتا ہے، اس میں بیواؤں کو بھی مل رہا ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کامیاب نوجوان پروگرام دیکھیں تو اس سے جتنے ہمارے ینگسٹرز ہیں ان کو بہت زیادہ فیسلٹیز مل رہی ہیں، ان کو آسان شرائط کے اوپر قرض مل رہے ہیں جس کی وجہ سے وہ اپنے بزنس کر سکتے ہیں۔ دوسری طرف اب آپ دیکھیں کہ جو پچھلے دنوں سروے ہوا ہے اس میں عثمان بزدار سے نمبر پہ آئے ہیں، تھوڑی حیرانی مجھے بھی ہوئی تھی، لیکن جب میں نے جا کے ڈیٹیلز میں دیکھا تو انہوں نے ہیلتھ سیکٹر میں بہت کام کیا ہے۔ آپ دیکھیں کہ انہوں نے دیہی مراکز قائم کیے ہیں، کئی ہاسپٹلز بن رہے ہیں پنجاب کے اندر، کیونکہ پہلے گورنمنٹوں کا سارا فوکس جو ہے وہ لاہور کے اوپر ہوتا تھا، لیکن عثمان بزدار صاحب نے پنجاب میں یونیورسٹیز بھی بنا رہے ہیں، تو کافی کام انہوں نے ایسے کیے جو ہائی لائٹ نہیں ہو پا رہے۔ تو یہ کنسرن بھی پرائم منسٹر عمران خان کا صحیح تھا کہ ہمارے جو اچھے کام ہوتے ہیں، جتنی بری معیشت ان کو ملی، جس طرح کووڈ آ گیا، اور کووڈ کے دوران آپ دیکھ لیں کہ دنیا مانتی ہے کہ پاکستان نے بڑے بہترین طریقے سے کووڈ کو جو ہے ہینڈل کیا ہے، اور اس ہینڈل کرنے کی وجہ سے پاکستان کی معیشت جو ورلڈ بینک کی طرف سے اشاریے آ رہے ہیں یا دوسری جو کمپنیز ان کی طرف سے، تو اس میں تو گروتھ نظر آ رہی ہے، لیکن ایک شور طوفان بدتمیزی تو مہنگائی کا مچا ہوا ہے۔ وہ یہی کہہ رہے تھے کہ اگر میڈیا مہنگائی کی بات کرتا ہے تو وہ ضرور کرے، لیکن لوگوں کو یہ بھی بتائے کہ گلوبلی پوری دنیا میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے، پوری دنیا میں بھی مہنگائی ہے۔ بالکل، میری بات ہوئی اپنے کزن سے یا بہن بھائیوں سے باہر جو رہتے ہیں، تو انہوں نے کہا 30 سے 40% مہنگائی بڑھ چکی ہے، اور وہاں پہ بھی کوئی روزگار کے اتنے موقع نہیں ملے، جبکہ یہاں پہ آپ دیکھیں کہ جو کنسٹرکشن انڈسٹری ہے اس میں اتنا بوم ہے کہ آپ جس طرف نکل جائیں وہاں کنسٹرکشن ہوتی نظر آ رہی ہے، تو اس کے ساتھ 60-70 انڈسٹریز بھی چل رہی ہیں، اور جو لیبر ہے ان کو بھی کام کرنے کا موقع مل رہی ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ جو بھی ہمارے بیوپاری ہیں اگر وہ ٹیکس دینا شروع کر دیں، یعنی کہ 22 کروڑ عوام میں کتنے 20-30 لاکھ روپے ٹیکس پے کر رہے ہیں، اگر ہم اپنی سب لوگ ذمہ داری کو سمجھتے ہوئے پراپر ٹیکس پے کرنا شروع کریں تو اس سے بھی معیشت کا پہیہ بڑی اچھے طریقے سے چل سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، عارف چوہدری صاحب آپ بتائیے گا، ایک تو وزیر اعظم نے ایک بار پھر اس عزم کا اعادہ کیا ہے کہ وہ احتساب کو جہاد سمجھتے ہیں، ایک تو اس عزم کا اعادہ ہے، لیکن ظاہر ہے دوسری طرف ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ عوام ان سے توقع رکھتے ہیں کہ جو انہوں نے کہا تھا کہ میں یہ جو لوٹا ہوا پیسہ ہے یہ واپس دلاؤں گا، ظاہر ہے اب یہ راتوں رات تو نہیں ہو سکتا نا، ظاہر ہے کیسز ہوتے ہیں، عدالتوں میں چلتے ہیں، اور اس کا ایک پروسیجر ہوتا ہے، اس کے تحت یہ سب کچھ چلتا ہے۔ جاوید صاحب بہت شکریہ۔ بات یہ ہے کہ پرسیپشن بہت زیادہ اہم ہے ریالٹی سے، اور پرائم منسٹر صاحب جو ہیں اس حد تک تو میں ایگری کرتا ہوں اپنے بھائی سے کہ انہوں نے صحیح کہا کہ جناب وہ آنیسٹ ہیں، ڈیڈیکیٹڈ ہیں، اس کام میں وہ بڑی دلچسپی سے پاکستان کی خدمت کے لیے لگے ہوئے ہیں، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ یہ پچھلے 3.5 سالوں میں ایسا کوئی امپریشن جو ہے یا ایسا کوئی پرسیپشن جو ہے وہ بلڈ نہیں ہو سکا، اور اس کی وجہ کئی طرح کی وجوہ ہیں۔ اس میں سب سے بڑی وجہ تو یہ ہے کہ وہ مافیا اتنا پاورفل ہے کہ انہوں نے کوئی ادارہ چھوڑا نہیں ہے جہاں ان کے اثرات نہ ہوں، اور جہاں انہوں نے لوگوں کو یعنی اپنے ساتھ نہ ملایا ہو، اور چاہے وہ میڈیا میں ہے، چاہے وہ کہاں آپ اس کا ذکر کریں گے، یہاں تک کہ اب تو ہماری باریں جو ہے وہ بھی ان کے ساتھ ان کے کہنے پہ کھیل رہی ہیں جس طرح وہ چاہتے ہیں، ایسے کبھی ہم نے دیکھا نہیں تھا۔ اور یہ پاورفل یعنی میگنیٹس جو ہیں، یہ جو پاورفل لوگ ہیں
وہ اپنا کام پورا آج سے نہیں، پہلے دن سے جب عمران خان صاحب آئے ہیں اس دن سے انہوں نے یہ کام شروع کیا، اور اس دن سے لے کر خان صاحب بھی اسی جگہ پہ کھڑے ہیں، اپوزیشن بھی اسی جگہ پہ کھڑی ہے، نہ ایک قدم خان صاحب پیچھے ہٹے ہیں، نہ ایک قدم اپوزیشن کہیں پیچھے ہٹی ہے، وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ پوری اس محاذ ارائی پہ کھڑے ہیں۔ لیکن اس کا نقصان کیا ہے؟ نقصان اس کا یہ ہے کہ اگر تو یہ پارلیمانی سسٹم نہ ہوتا، جمہوری نظام نہ ہوتا، عمران خان صاحب کا منترا، ان کا عزم، ان کا کہنا، ان کی کمٹمنٹ جو ہے اس کا بڑا اثر ہوتا، اور وہ اس پاکستان کے یعنی ایک بہت ایسے لیڈر ہوتے جن کے ساتھ عوام دل و جان سے ہوتی۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ چونکہ یہاں آپ نے قانون سازی کر دی ہے، قانون سازی کے علاوہ چیزیں ہو نہیں سکتی، اور قانون سازی کے لیے آپ کو پارلیمنٹ سے رابطہ کرنا ہے، اور پارلیمنٹ کے اندر زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ ان کے حامی نہیں ہیں، اور پارلیمنٹ میں اکثریت جو ہے ان کے پاس نہیں ہے۔ اور دوسری ایک بات جو خان صاحب کو ذرا محسوس کرنی چاہیے، شاید بہت مشکل ہو جاتا ہے اقتدار میں آ کر یہ بات محسوس کرنی، کہ اتنے زیادہ انہوں نے اپنے معاونین رکھے ہیں، اتنے زیادہ ترجمان رکھے ہیں، اتنے ترجمان ہوتے ہوئے اگر ان کا بیانیہ جسے وہ کہتے ہیں کہ لوگوں تک پہنچ نہیں پا رہا، تو پھر کچھ نہ کچھ تو انہیں سوچنا ہوگا کہ کہیں کوئی کمی تو ہے۔ صدیقی صاحب، لیکن اس میں اہم بات یہ ہے کہ یہ جب مافیا کے ذکر وزیر اعظم صاحب خود بھی کرتے ہیں، اور اس کا ذکر عارف چوہدری صاحب نے بھی کہا کہ سسٹم کے اندر آپ کے ایسے ظاہر ہے رکاوٹیں ہوتی ہیں کہ آپ اس اپنے معاملات کو اس سموتھنس کے ساتھ نہیں چلا پاتے۔ ایک تو یہ معاملہ ہے، دوسرا یہ ہے کہ وزیر اعظم صاحب کو یہ ہمیشہ سے ان کے تحفظات رہے ہیں کہ جو حکومت کرتی ہے اس کو اس طرح سے پروجیکشن نہیں ملتی، اور وہ پروجیکٹ نہیں کر پاتے، ان کے جو لوگ ہیں وہ پروجیکٹ نہیں کر پاتے، اسی وجہ سے وزیر اعظم کو آنا پڑتا ہے اور وزیر اعظم کو بات کرنی پڑتی ہے۔ اس میں بھی ان کو مضبوط لوگ چاہیے جو کچھ ہو رہا ہے وہ دنیا تک پہنچائیں، جیسے انہوں نے آج اشارہ کیا مہنگائی کے حوالے سے کہ 5.37 جو گروتھ ریٹ ہے وہ اس وقت ہے 3.5 سال کے نتیجے میں، اور عالمی ادارے اس کو تسلیم کر رہے ہیں۔ خود اپوزیشن کے جو سابق وزیر خزانہ ہیں مفتاح اسماعیل صاحب، انہوں نے اس کو ایکسیپٹ کیا، لیکن وہ بتا نہیں پا رہے۔ جاوید صاحب، پہلے میں مافیا کی بات کرتا ہوں، پھر اس سوال کا جواب دوں گا۔ مافیاز واقعی اس ملک میں بہت سٹرونگ ہے، اور جو دو پارٹیز پچھلے 35 سالوں سے پاکستان کے اوپر حکومت کر رہی تھیں ان کی کنٹرول ہے۔ انہوں نے ہر جگہ جو جابز آپ دیکھیں کہ جو ہے وہ جاب سینٹرز بنائے ہوئے ہیں اداروں کو، ان کے لوگ وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اگر کوئی ایف آئی اے کا کیس بنتا ہے، کسی اور چیز کا کیس بنتا ہے، پروسیکیوشن کو ویک کر دیتے ہیں، کوئی صفحے غائب کر دیتے ہیں، کوئی گواہوں کو منحرف کروا دیتے ہیں۔ تو مافیا تو آپ دیکھیں کہ پچھلے دنوں ایک شوگر مل کے اوپر چھاپا پڑا ہے، 45 لاکھ بوری وہاں پہ تھی۔ تو اس طرح شوگر مافیا، آٹا مافیا، یہ لوگ بالکل ملے ہوئے ہیں ساتھ، اور یہ گورنمنٹ کو کمزور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، کیونکہ ایک شخص لڑ رہا ہے کرپشن کے خلاف، لیکن اس ملک کے اندر جس طرح نظام ہے، جس طرح ہمارا معاشرہ ہے، آپ دیکھ لیں کہ اس میں کتنی جو غیر قانونی چیزیں ہوتی ہیں۔ ابھی عثمان مرزا کا کیس چل رہا ہے، دوسرا نور مقدم کا کیس آپ نے چل رہا ہے، دیکھا کتنا ہائی پروفائل ہے، لیکن اس کو بھی ویک کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ دوسری طرف آپ نے جو بات کی وہ بڑی اہم بات ہے۔ آپ دیکھیں کہ سوشل میڈیا کا دور ضرور ہے، لیکن ہم کئی وزراء کو، معاون خصوصی کو ٹویٹر پہ یا دوسری جگہ دیکھتے ہیں کہ وہ بڑے ایکٹیو ہیں، وہاں پہ گورنمنٹ کی تعریفیں کر رہے ہیں، یا جو گورنمنٹ اچھے کام کر رہی ہے اس کا ذکر کر رہے ہیں۔ لیکن دیکھیں یہ گراؤنڈ ریئلٹی یہ ہے کہ آپ کو عوام کے پاس جانا ہے، عوام تک بات پہنچانی ہے، عوام کو ڈیلیور کرنا ہے۔ اگر کوئی اشاریے بہتر آ رہے ہیں، شاید عوام کو، ہماری اتنی زیادہ پڑھی لکھی نہیں ہے، اس کو اس سے کنسرن نہیں ہوتا، انہیں تو یہ ہوتا ہے کہ روٹی کتنے کی ہے، چینی کتنے کی کلو مل رہی ہے، آٹا کتنے کا مل رہا ہے، دال کتنے کی مل رہی ہے۔ تو یہ چیزیں جو عوام کی آسانی کے لیے، اس کو باہر نکل کے ہائی لائٹ کریں۔ اب اگر یوٹیلیٹی سٹورز آپ دیکھ لیں، یوٹیلیٹی سٹورز پہ اتنی بڑی سہولیات دی جاتی ہیں غریب عوام کے لیے، لیکن شاید وہ اس طرح ڈیلیور نہیں کر پا رہے۔ تو کوئی تو ایسی چیز ہونی چاہیے جس سے عوام خوش ہو رہی ہو۔ ابھی آپ دیکھیں جس طرح بجلی کے بل آئے ہیں، سردیوں میں بجلی کے بل آ رہے ہیں اور اتنے ہائی ہیں، ان کے اوپر فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز لگے ہوئے ہیں، ساتھ ان کے انکم ٹیکس ہے، سیلز ٹیکس لگا ہے۔ تو بات یہ کہ عوام کو جب تک سکون نہیں ملے گا یا کوئی ایسی سہولت نہیں ملے گی، تب تک عوام کا رد عمل جو ہے وہ آپ کے سامنے پراپر جو ہے وہ نہیں آئے گا۔ تو معاون خصوصی جتنے بھی رکھے ہیں یہ اور بھی رکھ لیں،
لیکن ان کی ڈیوٹی یہ ہے کہ وہ عوام کے اندر جائیں, عوام کے جو مسائل ہیں ان کو سنیں. جس طرح آج پرائم منسٹر ٹی وی پہ بیٹھ کے عوام کے مسائل سن رہے تھے اور اس کا حل بھی نکالیں گے, تو اگر یہ نہ بھی سنیں تو بھی ان کو تدارک ہونا چاہیے کہ ایک جو غریب عوام ہے اس کے ساتھ آپ نے کیا وعدے کیے تھے, کیا وہ وعدے آپ نے پورے کیے, کیا 1 کروڑ نوکریاں آپ نے دیں, کیا 50 لاکھ گھر آپ دے سکے. ابھی بھی 1-1.5 سال باقی ہے. اگر 1-1.5 سال میں یہ ڈیلیوری کرتے ہیں تو پھر ان کو ووٹ ملے گا. جس طرح پرائم منسٹر عمران خان نے کہا کہ آئندہ بھی ان کی حکومت آئے گی, آ سکتی ہے. آپ دیکھیں بری پرفارمنس ہے سندھ میں پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کی, لیکن پھر بھی وہ 14 سال سے وہاں پہ حکومت کر رہے ہیں. تو عوام کو پرائم منسٹر عمران خان سے بہت زیادہ امیدیں ہیں کہ وہ کہتے تھے کہ یہ نیک آدمی ہے, یہ ایماندار آدمی ہے, یہ ڈیلیور کرے گا. وہ کوشش کر رہے ہیں لیکن ان کے راہ میں بہت زیادہ روڑے اٹکائے جا رہے ہیں. یہ ان کے ساتھ جو لوگ ہیں ان کا کام بنتا ہے کہ ان روڑوں کو ہٹائیں اور عوام کو صحیح ترجمانی کریں. جو عوام میں وہ دیکھتے ہیں وہ چیزیں آ کے پرائم منسٹر کو بتائیں اور ان کا حل نکالنے کی کوشش کریں. کیونکہ اگر آپ نے حکومت میں واپس آنا ہے تو اس کے لیے آپ کو ووٹوں کی ضرورت ہے, اور ووٹ آپ نے عوام سے لینے. تو اگر عوام خوش نہیں ہوگی, وہ آپ کو ووٹ نہیں دے گی, تو آپ کو آنا مشکل ہو جائے گا. تو میرے خیال سے عوام کے جو مسائل ہیں ان پہ توجہ دینی چاہیے, اور معاون خصوصی کی بجائے اگر الیکٹڈ لوگوں کو جگہ دی جائے, پوزیشنز دی جائے, وہ زیادہ بہتر ہوگا. کیونکہ الیکٹڈ لوگ جو ہے انہوں نے عوام میں واپس جانا ہوتا ہے, یا ان کا روز کا عوام کے ساتھ ملنا جلنا ہوتا ہے. معاون خصوصی تو آج موجود ہے, کل اگر حکومت نہیں ہوتی تو وہ اپنے اپنے ملک واپس جا سکتے ہیں یا اپنے کام پہ واپس جا سکتے ہیں. لیکن جو الیکٹڈ لوگ ہوتے ہیں انہوں نے اپنے حلقے میں جانا ہوتا ہے. وہ مرنے پہ وہاں پہ جنازوں پہ جا رہے ہوتے ہیں, شادیاں اٹینڈ کر رہے ہوتے ہیں, تو وہ ان لوگوں کے بیچ میں سے ہوتے ہیں. تو اگر ان کو ٹاپ پہ لایا جائے تو ان کو عوام کی نبض کا پتہ ہوتا ہے, تو وہ بہتر پرفارمنس کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے عارف جوہری صاحب, یہ اپوزیشن جو ہر کچھ عرصے بات کہتی ہے ہم تحریک چلائیں گے, ہم عدم اعتماد لائیں گے, ہم حکومت گرائیں گے, لیکن ہوتا کچھ بھی نہیں ہے. یہ اپوزیشن کے پاس یہ منطق جو ہے یا یہ لاجک جو ہے یہ کس بنیاد پہ ہے, یہ کس پرفارمنس کی بنیاد پہ ہے؟ اپوزیشن کے پاس پہلے دن سے ایک ہی بات ہے, اور وہ بات یہ ہے کہ چونکہ ان کے کرپشن کے کیسز چل رہے ہیں اور ان کا سابق پرائم منسٹر, ان کا لیڈر, ایک لیڈر جو ہے وہ آؤٹ ہو چکا ہے, نااہل ہو چکا ہے, دوسرا لیڈر جو ہے اس کے خلاف بھی کیسز موجود ہیں. تو ان کا تو پہلے دن سے جو منتہا نظر ہے اور جو ان کا یعنی ٹارگٹ ہے وہ یہی ہے کہ پہلے تو وہ کسی خلائی مخلوق کا ذکر کرتے تھے, کیسز انہوں نے بنائے ہیں, پھر اس کے بعد انہوں نے سیدھا جب ڈائریکٹ یہ گورنمنٹ آ گئی تو اسے کہنا شروع کر دیا. اپوزیشن کا تو میں سمجھتا ہوں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے اس گورنمنٹ کو, اور ٹائم بھی یہ گورنمنٹ پورا کرے گی, اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے. جوہری صاحب, یہ وزیر اعظم عمران خان نے یہ بھی کہا کہ ظاہر ہے ان کے پاس جادو کا کوئی ڈنڈا تو ہے نہیں کہ وہ ہلا دیں اور وہ بالکل ایک ہی جس میں جو ہے وہ ملک کو سیدھا کر دیں. آج انہوں نے یہ بھی کہا کہ 3 دفعہ کا وزیر اعظم یہ کہتا ہے کہ میرے بیٹے پاکستانی نہیں ہیں. یعنی یہ ایک آپ دیکھیں کہ نظام کے اندر بھی ایک بہت بڑی رکاوٹیں بھی ہیں, اور ظاہر ہے کہ اس انصاف کی طرف جاتے جاتے, اس احتساب کی طرف جاتے جاتے آپ کو اتنا وقت لگ جاتا ہے کہ ظاہر ہے پھر جو وقت کی حکومت ہوتی ہے اس پر بھی تنقید ہوتی ہے, ان کے منشور پر بھی تنقید ہوتی ہے, اور ان کی ویژن پہ بھی تنقید ہوتی ہے, چاہے وہ حکومت جتنی بھی کمیٹڈ ہو احتساب کے حوالے سے اور کرپشن کے خلاف. نہیں, بات یہ ہے, میں آپ کو ایک عرض کروں کہ بعض چیزیں آپ کہتے ہیں جی میرٹ ہم رکھیں گے, یہ میرٹ کیوں نظر کیوں نہیں آ رہا؟ یعنی آپ گلگت بلتستان میں آپ نے رکھے, جج رکھے, اور جو شخص یعنی کسی کام کا نہیں تھا اس کو آپ نے سپریم اپیلیٹ کورٹ کا چیف جج بنا دیا. اور یہ رانا شمیم صاحب جو ہیں یہ اس زمانے میں تھے, انہوں نے بنائے تھے نواز شریف صاحب نے, تو آج وہ سب کچھ نظر آ رہا ہے کہ انہوں نے وہاں کیا کیا. لیکن میں تو یہ توقع کرتا تھا کہ یہ گورنمنٹ آئے گی تو جہاں بھی کوئی اپوائنٹمنٹ ہوگی وہ ایسی ہوگی کہ لوگ دیکھ کے کہیں گے کہ جناب دیکھیں یہ فرق ہے پہلی گورنمنٹ کا اور نئے پاکستان والی گورنمنٹ کا. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے یہ چیزیں تو آپ نے خود درست کرنی. اگر آپ نے انصاف کا نظام نافذ کرنا ہے تو اس کے لیے جو ٹرو ایڈمنسٹریشن آف جسٹس از دی فرسٹ پلر آف گڈ گورننس. گڈ گورننس کے لیے آپ کو چاہیے کہ آپ اچھی یعنی لوگوں کو اچھی ایڈمنسٹریشن دیں اور اس کے ساتھ ساتھ عدالتی نظام کو درست کریں.
اور اس ساتھ سب کچھ کے لیے آپ کو مل ملا کے چلنا پڑتا ہے ود ان سسٹم. ٹھیک ہے، ریفارمز کی بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، حوصلے سے چلتے ٹھیک، ریفارمز کی آپ بات کر رہے ہیں. میں آتا ہوں یہ باقی بعد میں کریں گے. اسی حوالے سے اس کی طرف میں آتا بھی ہوں. لیکن صدیقی صاحب، یہ ظاہر ہے جو لوگوں کی بات ہو رہی ہے، تو جو لوگ موجودہ جو لاٹ ہے اسی میں سے آپ کو لانے ہیں. ظاہر ہے کچھ چیزوں پہ آپ نے باہر سے لوگوں کو لا سکتے ہیں، لیکن سرکار کی جو ایک مشینری ہوتی ہے اس سسٹم میں رہتے ہوئے آپ میں انہی لوگوں میں سے اچھے لوگوں کا انتخاب کرنا ہے. تو ظاہر ہے یہ ایک مشکل طریقہ تو ہے نا، کہ آپ کہتے ہیں کہ ایک زمانے سے یہاں پہ 2 سیاسی جماعتوں کی حکومتیں رہی ہیں اور انہوں نے اپنے اپنے ٹینٹیکلز وہاں پہ پھیلائے ہوئے ہیں. ہاں دیکھیں، یہ بہت واقعی مشکل کام ہے. اکثر لوگ کہتے ہیں جی کہ آپ نے 5 آئی جی تبدیل کر دیے، آپ نے 6 چیف سیکرٹریز تبدیل کر دیے، آپ نے وزارت خزانہ میں سیکرٹریز کو تبدیل کر دیا. اس کی ریزن یہ ہے کہ جو پرفارمنس چاہ رہے ہیں پرائم منسٹر عمران خان، وہ پرفارمنس نہیں دی جا رہی. اور 35 سال کے اندر جو بھی افسران ہیں وہ زیادہ تر پیپلز پارٹی یا نون لیگ نے پلانٹ کیے ہوئے ہیں، تو وہ اس قسم کی پرفارمنس نہیں دے رہے، یا وہ کوئی اس قسم کی لیکیج کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے گورنمنٹ کو نقصان پہنچتا ہے. لیکن پھر بھی اس کے باوجود ابھی بہت اچھے لوگ موجود ہیں. لیکن بات یہی ہے کہ ایک شخص 24 گھنٹے میں کتنا کام کر سکتا ہے. پرائم منسٹر عمران خان صاحب کو ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ ہمیں اندرونی جو خدشات ہیں یا وہ جی سامنے ہیں، ہمیں بیرونی جو خطرات ہیں وہ بھی ہمارے سر پر ہر وقت منڈلاتے رہتے ہیں. ایک طرف ہمارا بھارت اتنا بڑا دشمن بیٹھا ہے، اس کے بعد آپ دیکھیں افغانستان کے مسائل ہیں، آپ کو پوری دنیا کے ساتھ ڈیل کرنا پڑتا ہے. ابھی اتنی بڑی OIC کی جو میٹنگ کرائی ہے، یہ بہت بڑا کریڈٹ تھا وزیر اعظم کے سر پر اور ہمارے وزارت خارجہ نے یہ بہت اچھا کام کیا. ابھی 23 مارچ کو دوبارہ OIC کی میٹنگز ہونے لگی. تو بات یہ کہ چیزوں کو ٹائم ملنا چاہیے، وقت ملنا چاہیے. واقعی جو بگاڑ 70 سالوں میں پیدا ہوا ہے وہ 3 سال میں دور تو نہیں ہو سکتا. لیکن اگر پرائم منسٹر عمران خان صاحب تہہ دل کے ساتھ لگے ہوئے کوشش کر رہے ہیں تو ان کو لوگ جوائن کرتے جائیں. جو ساتھی ہیں ان کو ساتھ چلنا چاہیے. اچھا، یہ 22-23 مارچ کی ہم بات کر رہے ہیں، OIC کا اجلاس بھی ہونے جا رہا ہے. لیکن دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ PDM نے اعلان کر رکھا ہے کہ ہم نے مارچ کرنا ہے، اور وزیر داخلہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ آپ 2-4 دن آگے پیچھے کر لیں، ہفتہ آگے پیچھے کر لیں. وہ تو ویسے ہی سیکیورٹی کے حوالے سے سڑکیں بھی بند رہیں گی اور ظاہر اسلامی ممالک کے وزرائے خارجہ آئیں گے. تو میرے خیال میں اپوزیشن کو بھی اس بات پہ سوچنا چاہیے. دیکھیں جاوید بھائی، ابھی پچھلے دنوں سے آپ نے دیکھا کہ ٹیررزم کا تھریٹ بڑھتا جا رہا ہے. اسلام آباد میں واقعہ ہوا، لاہور میں واقعہ ہوا، کوئٹہ میں بے تربے واقع ہو رہے ہیں. تو اس چیز کا ادراک جو ہے اپوزیشن کو بھی ہونا چاہیے. اور دوسری طرف یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ ابھی کرونا ختم نہیں ہو گیا. آپ دیکھیں کہ کرونا کتنی بری طرح پھیل رہا ہے. تو یہ جو اجتماعات ہیں، اس قسم کی چیزیں، ان چیزوں کو ایوائڈ کرنا چاہیے. کوئی پازیٹیو چیزیں لے کے آپ اسمبلی میں بھی تو آ سکتے ہیں. اسمبلی میں آ کے آپ ڈسکس کر سکتے ہیں، آپ سینٹ میں ڈسکس کر سکتے ہیں، آپ اپنی پریس کانفرنس میں آ کے عوام کو بتا سکتے ہیں. اچھا 23 مارچ تو ویسے ہی دیکھیں نا، پاکستان کے لیے بڑا امپورٹنٹ ڈے ہے، اور اسلام آباد میں خاص کر کے اس دن کافی فنکشنز ہوتے ہیں. اور جس طرح یہ دہشت گردی کی تھریٹس ہیں تو اس میں تو کوئی بھی موقع کا فائدہ اٹھا سکتا ہے. تو کم از کم جس طرح وزیر داخلہ نے کہا کہ آپ تاریخ تو تبدیل کر لیں، کیونکہ 21 مارچ سے ہو سکتا ہے یہ بند کر دیں. اگر OIC کی میٹنگ ہوتی ہے تو بڑے ہمارے اسلامی ممالک سے بڑے ہمارے اہم جو ہے وہ مہمان آ رہے ہوں گے. تو اس چیز میں بلکہ اپوزیشن کو بھی شریک ہونا چاہیے اور گورنمنٹ کو بھی چاہیے کہ اس طرح کی اگر کوئی چیز ہوتی ہے تو اس میں اپوزیشن کو آن بورڈ لیں. ٹھیک ہے، جن لوگوں کے اوپر کیسز ہیں یا وہ نہیں سمجھتے کہ ہم نے ان سے بات نہیں کرنی، اور پرائم منسٹر عمران خان اگر بات نہیں کرنا چاہتے تو ان کو چاہیے اپنی کابینہ میں سے کسی 1-2 وزراء کی ڈیوٹی لگا دیں کہ وہ اپوزیشن کے ساتھ لائزون میں رکھیں. کیونکہ اپوزیشن میں بھی بہت بہترین لوگ ابھی بھی موجود ہیں. مسلم لیگ نون لے لیں، پیپلز پارٹی لے لیں، جمعیت علماء اسلام لے لیں. تو یہ سب ملک کے لوگ ہیں. جب یہ مل کے تمام معاملات کو چلائیں گے تو بہتری آ سکے گی. تو اپوزیشن کو اس چیز کا خیال کرنا چاہیے کہ ایک تو وہ ڈیٹ کی تبدیلی کر لیں، اور اجتماعات اگر آج کل نہ کیے جائے تو وہ بہتر ہے. بہت بہت شکریہ نسیم صدیقی صاحب آپ کا، اور عارف سہیل صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. ہم نے اعظم عمران خان نے آج جو سیاست کے حوالے سے، احتساب کے نظام کے حوالے سے، نظام انصاف کے حوالے سے جو بات کی پروگرام کے پہلے مرحلے میں، اس پر بات کی. بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے. بریک کے بعد معیشت کے حوالے سے جو وزیر اعظم نے کہا اس پر بات کریں گے. پروگرام میں ناظرین ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور اب ہم بات کریں گے. وزیر اعظم عمران خان نے آج ٹیلی فون کے ذریعے عوام سے گفتگو کی، اور اس میں مہنگائی کے حوالے سے بھی بات ہوئی، پاکستان کی معیشت کے حوالے سے بھی بات ہوئی. وزیر اعظم عمران خان کا کہنا تھا
کہ مہنگائی صرف پاکستان کا نہیں بلکہ پوری دنیا کا مسئلہ ہے. انہیں پورا احساس ہے کہ اس وقت ملک کی کیا صورتحال ہے، لیکن جب انہیں معیشت ملی تھی تو وہ ایک تباہ حال معیشت انہیں ملی تھی، اور ان 3.5 برس کے اندر انہوں نے مسلسل کوششیں کی، مسلسل محنت کی اور معیشت کو درست سمت میں گامزن کیا. اسی وجہ سے شاید 3.5 برس کی اب جو شرح نمو ہے وہ 5.37% سامنے آ رہی ہے، اور اس بات کو اور اس حقیقت کو اب عالمی ادارے بھی تسلیم کر رہے ہیں. بلومبرگ میگزین کا انہوں نے حوالہ دیا کہ دنیا بھر میں ایک مستند یہ میگزین ہے جو ملکوں کی معاشی صورتحال کے بارے میں لکھتا ہے، اس نے بھی پاکستان کی جو معیشت ہے اس کو بہتر قرار دیا ہے. اسی پر بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کر رہے ہیں معاشی تجزیہ کار جناب ڈاکٹر خاقان حسن نجیب. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. جن مشکلات کا آج وزیر اعظم صاحب نے ذکر کیا، یقینی طور پر یہ اس حکومت کو ورثے میں تو ملی تھیں، لیکن اب جو ایک 3.5 برس کی ایک فگر سامنے آئی ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ اب معیشت ایک درست سمت میں گامزن ہو چکی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جاوید، تھینک یو فار ہیونگ می آن دا شو. دیکھیں، جب بھی پاکستان کی معیشت میں گروتھ آتی ہے تو ہم نے دیکھا ہے کہ ایک بیلنس آف ٹریڈ اور کرنٹ اکاؤنٹ بیلنس کا جو خسارہ ہے وہ بڑھ جاتا ہے، اور یہی معیشت ہے جس کا ذکر وہ کر رہے ہیں کہ 19.3 بلین ڈالر کا ایکسٹرنل اکاؤنٹ کا خسارہ، یعنی کہ کرنٹ اکاؤنٹ کا خسارہ تھا جب حکومت آئی، اور پھر IMF کے جانا پڑا، اور پھر کووڈ ہوا اور سارے حالات جو ہیں آپ کے سامنے آئے. اس کے بعد یہ ہوا ہے کہ جب دنیا کی معیشت کھلی تو اس کا ایک جو نیگیٹو ایفیکٹ ہم پہ آیا وہ آف کورس یہ تھا کہ سپلائی چین کی جو ڈسرپشن ہے، یعنی کہ جو لوگوں تک سامان پہنچانے کی سکت تھی وہ خراب ہوئی، اور معیشت کھلنے کی وجہ سے جو انرجی پرائسز تھیں وہ بڑھیں، بیکاز انرجی میں ورلڈ وائڈ انویسٹمنٹ کم ہو رہی تھی ایز وی ور موونگ آن ٹو رینیوبلس. اور آپ نے دیکھا کہ جو تیل صرف $40 فی بیرل تھا وہ اس وقت $86 فی بیرل ہے، اور اس کی وجہ سے ایک انفلیشنری امپیکٹ انٹرنیشنل پاکستان کی معیشت پہ آیا اور لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے یقینی طور پہ. اس کے ساتھ ساتھ چونکہ روپے کی قدر میں بھی تبدیلی ہوئی ہے تو وہ تکلیف جو ہے وہ ہمارے جو ریجنل ممالک ہیں ان سے زیادہ بڑھ کے. کچھ ہمارے لوکل فیکٹرز بھی ہیں جن میں ایگریکلچر پروڈکٹیوٹی اور لانگ ٹرم اسٹرکچرل ایشوز اپنی جگہ کھڑے. بٹ اس کے ساتھ ساتھ حکومت نے یہ کوشش کی کہ احساس پروگرام سے انکم سپورٹ دی جائے تاکہ لوگوں کو کووڈ کے دور میں اس مشکل سے آسانی سے نکلا جا سکے. پر کووڈ کا جو پازیٹیو امپیکٹ آئی تھنک پاکستانی حکومت اور پاکستانی عوام پر آیا وہ یہ تھا کہ ایک کچھ ری شیڈیولنگ ہوئی تو ہمیں ڈیٹ میں ایک فیسلٹی ملی. بٹ جیسے جیسے باہر کی معیشت کھلی، چونکہ ہم نے اپنی معیشت کو اس طرح بند نہیں کیا تھا سوائے 2-3 مہینے کے جو 2020 مارچ اپریل مئی کے تھے، تو ہمیں موقع ملا کہ ہماری ایکسپورٹس بڑھیں. ہمیں یہ موقع ملا کہ ہماری جو شرح نمو جس کا آپ نے ذکر کیا جو کہ اب پچھلے سال 5.37% آئی ہے، انیشل ایسٹیمیٹس 3.9% تھے. اس میں لارج سکیل مینوفیکچرنگ بھی اچھی ہے، ایگریکلچر گروتھ بھی بہتر ہوئی ہے، اور سروسز سیکٹر کی بھی گروتھ ہے. سو چونکہ یہ گروتھ آپ کو دکھائی دے رہی ہے، پر یہ ایک لو بیس کا افیکٹ جسے آپ کہیں گے کہ 1% معیشت سکر گئی تھی 2020 میں، وہ بھی تھا. بٹ یہ ایک مکسڈ پکچر ہے جو لوگوں کے سامنے آئی. اس میں کچھ سیکٹرز نے بڑا اچھا پرفارم کیا، جس میں کنسٹرکشن، جس میں سیمنٹ سیکٹر، جس میں اسٹیل سیکٹر. سو ان سیکٹرز نے اچھا پرفارم کیا. اسٹاک ایکسچینج میں آپ نے یہ بھی دیکھا کہ جو ہمارے جو پروفٹس ہیں کمپنیز کے وہ بھی اچھے آئے. سو اوور آل یہ ایک کووڈ کے بعد ایک بہتری آپ کو دکھائی دے رہی ہے. اور ڈاکٹر صاحب ان سیکٹرز نے اسی وجہ سے اچھا پرفارم کیا کہ حکومت نے ان کو کچھ انسینٹیوز دیے. جی، ریئل اسٹیٹ میں تو اسپیشلی ایک بہت لانگ ٹرم ایمنیسٹی چلی کیونکہ IMF کا پروگرام سسپینڈ ہوا تو آپ کو یہ موقع ملا. اور اس ایمنیسٹی کی وجہ سے چونکہ اس میں بہت سا ایسا پیسہ ہوتا ہے جو انفارمل سیکٹر میں لگتا ہے تو وہ کچھ فارملائز ہوا. پھر حکومت کی اپنی خواہش تھی کہ لو کاسٹ ہاؤسنگ بن سکے تو اس کی طرف کچھ توجہ ہوئی. پھر بینکس کو راغب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، دو آئی تھنک کہ بہت انسفیشینٹ لیول پہ ہے مارگیج فائنینسنگ پاکستان جیسے ملک میں، اور اس کو بہت بڑھنا چاہیے ہر صورت میں.
تو ان کو راغب کرنے کی کوشش کی گئی. پھر کچھ ٹرف جس کو ٹیمپریری ریفائنانس فیسلٹی کہتے ہیں, جس میں ایزی شرائط پہ کچھ آپ کو قرضے یعنی کہ 3-3.5% انٹرسٹ ریٹ پہ ملے. سو ان سب چیزوں نے ایک رول پلے کیا کہ کچھ ٹیکسٹائل مشینری امپورٹ ہوئی. پر یہ سب کے ہوتے ہوئے پھر جو اس وقت چیز جو تشویشناک دکھائی دے رہی ہے وہ وہی ہے کہ جو ایکسٹرنل کا خسارہ ہے وہ اگر آپ دیکھیں تو $25 ارب 6 ماہ میں ٹریڈ کا ہو گیا ہے اور $9 ارب جو ہے کرنٹ اکاؤنٹ کا ہو گیا ہے. تو اس کی وجہ سے پھر ہمیں تھوڑی سی آپ نے دیکھا کہ مانیٹری ٹائٹنگ یعنی کہ جو اسٹیٹ بینک کا پالیسی ریٹ ہوتا ہے وہ کہیں 7 کے قریب چلا گیا تھا, اب دوبارہ 9.75 ہے. تو تھوڑا سا ہمیں معیشت کو پھر اس فیز میں لانا پڑ رہا ہے کہ جو بڑھتی ہوئی ڈیمانڈ ہے, جو بڑھتی ہوئی ہماری معیشت کی ایکٹیویٹی ہے, اس کو اس سطح پہ رکھا جائے کہ یہ خسارے بھی جو ہیں وہ سٹیبل رہیں. اب ان خساروں یہ ان کو کور کرنے کے لیے اور ان کو مینیج کرنے کے لیے ڈاکٹر صاحب کن کن سیکٹرز پہ ہمیں فوکس کرنا پڑے گا؟ ابھی جو ہم اصلاحات کی بات کرتے ہیں, ایکسپورٹ کو بڑھانا پڑے گا کیونکہ ہمیں ظاہر ہے کہ ڈالرز کی بھی ضرورت ہے, بیرونی سرمایہ کاری کو بھی بڑھانا پڑے گا. بالکل آپ درست کہہ رہے ہیں. دیکھیں اصل تو وہی بات ہے کہ اکانومی کی جو ایکسپورٹ ٹو جی ڈی پی ہے وہ 9% کے قریب ہے اور جو امپورٹ ٹو جی ڈی پی ہے وہ 25-26% کے قریب ہے. اب اس کا گیپ ہم کچھ تو ریمیٹنسز سے میک اپ کر لیتے ہیں بٹ پھر بھی گیپ رہ جاتا ہے. تو ہمیں اپنی ایکسپورٹ کمپیٹیٹیونیس جو ہے اس کو ہر صورت میں بڑھانا پڑے گا. اور یہ صرف پیسے کی بات نہیں ہے, یہ تو ایک لانگ ٹرم ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمیں ٹیکسٹائل سے نکل کے اور کن چیزوں میں جانا ہے. کیا ہم واقعی کوئی ایسے پارٹس بنا سکتے ہیں جو کہ جن کی ویلیو زیادہ ہو, جس کو آپ ویلیو ایڈڈ کہتے ہیں, کیا ہم اس طرف جا سکتے ہیں. آئی ٹی اور آئی ٹی ای ایس اس میں ایک خوشائن بات ہے کہ ہم کہیں 1 بلین کے پاس تھے, اب ہم $2-2.5 بلین کی ایکسپورٹ پہ چلے گئے. پر دس از واٹ وی شوڈ بی تھنکنگ آف 5 to 10 بلین, اور کوئی 10 سال میں نہیں, انشاءاللہ 3 سے 5 سال میں. دس از the hope that we should have. ٹھیک ہے. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر خاقان حسن نجیب. وزیر اعظم عمران خان جب آج عوام سے انٹریکٹ کر رہے تھے تو مہنگائی کے حوالے سے جب انہوں نے بات کی تو ان کا کہنا تھا کہ انہیں احساس ہے, انہیں جب معیشت ملی تھی تو بہت کمزور حالت میں تھی, وہ اب کوشش کر رہے ہیں اس کی بہتری کے لیے. مہنگائی کے حوالے سے ان کا کہنا تھا کہ یہ مہنگائی صرف پاکستان میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں ہے. یہی صورتحال معلوم کرتے ہیں. ہمیں اس وقت جوائن کر رہے ہیں اسکائپ پہ اوورسیز پاکستانی ہیں اور ٹیکس اور بزنس کے بھی کنسلٹنٹ ہیں اور چیئرمین ہیں اوورسیز پاکستانی فورم کے, جو کہ کینیڈا کی ریاست کیلگری میں ہوتے ہیں, جناب برہان خان. بہت شکریہ خان صاحب, آپ نے ہمیں اس گفتگو میں جوائن کیا. خان صاحب, وزیر اعظم بھی یہ کہہ رہے تھے اور ظاہر ہے ہمیں بھی معلوم ہے کہ پوری دنیا میں یہ جو مہنگائی کا فینامنا ہے یہ اس وقت پوری دنیا مہنگائی کا شکار ہے. آپ ذرا صورتحال بتائیے, کینیڈا کے اندر کیا صورتحال ہے؟ السلام علیکم جاوید صاحب, بہت شکریہ موقع دینے کا. میں نے بھی پرائم منسٹر صاحب کی تقریر سنی ہے اور سن کر مجھے دکھ بھی ہوا ہے, اور بلکہ کہ ایک آدمی جو کہ اکانومی کو درست کرنا چاہ رہا ہے اور ان کی مجبوری اور لاچاری پہ بھی مجھے احساس ہے کہ وہ کتنے مجبور اور لاچار ہیں. اب مہنگائی کی بات یہ سن لیجئے کہ میں کینیڈا میں کوئی پچھلے 35 سال سے ہوں اور یہاں پر جو انفلیشن ہے وہ کل کی جو خبر آئی ہے وہ 4.7, یعنی کہ 42 سال میں اتنی مہنگائی نہیں ہوئی. اگر پر کیپیٹا دیکھیں انکم وہی ہے لوگوں کی, مگر یہ کہ حالت یہ ہے کہ جو چیز $2 کی مل رہی تھی آج 6 کی مل رہی. اور دوسرے نمبر پر جو سپلائی چین کا ایشو ہے, کووڈ کی وجہ سے تمام چیزیں جو ہے وہ اتنی مہنگی ہو گئی ہیں کہ جس کی انتہا نہیں. جو لیٹر پیٹرول کا 80 سینٹ کا مل رہا تھا وہ آج $1.70 کا مل رہا ہے, یعنی کہ 90 سینٹ مہنگا مل رہا ہے ایک سال کے بعد. جو ٹماٹر, میں عام آدمی کی طرح بات کر رہا ہوں, کہ جو ٹماٹر $2 کا پاؤنڈ ملتا تھا آج $6 کا پاؤنڈ مل رہا ہے. یعنی کہ چیخیں نکل گئی ہیں یہاں پہ لوگوں کی, اور اتنی بری حالت ہے مہنگائی کی کہ آپ پوچھئے نہیں. اب اس کے لیے یہ دنیا جہان میں یہ چیز ہو رہی ہے. اب اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ایک تو پینڈیمک آ گیا, اس کی وجہ سے سپلائی چین جو ہے وہ رک گئی. اب ہمارے جو پاکستانی یہاں پر ہمارے وجی بھائی ہیں, وہ بڑا اچھا ان کا جنرل سٹور ہے, وہ پاکستان سے وہ مجھے بتا رہے تھے کل کہ جو کنٹینر $8,000 میں آتا تھا آج اس کی قیمت
$24,000 US ہے, ٹھیک وہی کنٹینر ہے. اب ظاہر ہے کہیں نہ کہیں سے تو نکلے گا. یہ میں کینیڈا کی بات کر رہا ہوں. پاکستان کا بھی یہی معاملہ ہے کہ حالات ملک کے اتنے برے تھے کہ مجھے بلکہ افسوس ہوتا ہے کہ ہمارے میڈیا والے اور خاص طور پہ جو ٹاک شو وغیرہ کرتے ہیں ان میں کامیڈی میں بھی کہ اگر مونگ پھلی بھی ₹1 مہنگی ہوگی 1 کلو کی تو اس کو بھی موضوع گفتگو بنا لینا ہے. مگر ایک بات یہاں پر دیکھ لیجئے کہ یہ ملک جو ترقی یافتہ ملک ہے کینیڈا، جیسے ہی پینڈیمک آیا ہے، پینڈیمک آتے ہی گورنمنٹ آف کینیڈا نے $900 بلین اپنے لوگوں کو دیے. ان کے پاس پڑے تھے، دے دیے. کیا کریں، لوگ باہر نہیں نکل رہے تھے. لوگوں کو جو اسمال بزنسز ہیں ان کو لوگوں کی تنخواہیں دی ساری. مگر ان کے پاس تو پیسے تھے، ہمارے پاس نہیں ہے. پاکستانیوں کے پاس پیسے وہ کہاں سے لائیں؟ تو ظاہر ہے قرضہ لیں گے. بچوں کو تو دیکھیں، عمران خان صاحب جو ہے پاکستان کا وہ ایک فادر فگر ہے. ان کو لک آفٹر کرنی ہے اپنی قوم کی. سبسیڈائز کتنا کریں گے آپ اس کو؟ مہنگائی جاوید صاحب ابھی اور ہوگی. اچھا ابھی اور ہوگی، آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ اور ہوگی برہان صاحب. لیکن اس ساری صورتحال میں، بالکل اس ساری صورتحال میں جو اوورسیز پاکستانی ہے وہ یعنی پاکستان کو ریمیٹنسز کی مد میں بھی بہت زیادہ پیسے آ رہے ہیں. یہ بھی آپ سمجھتے ہیں کہ بڑی قابل اطمینان بات ہے اور موجودہ حکومت پر یہ اطمینان اور اعتبار اور اعتماد کی بات ہے یہ؟ جی بالکل. دیکھیں یہ بات اٹل ہے کہ اوورسیز پاکستانی جو ہے وہ یہ جان چکا ہے اور سمجھ گیا ہے کہ عمران خان ایک ایماندار لیڈر ہے اور وہ ملک کو ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہا ہے. اور دوسرے جو کرپشن ہوتی چلی آئی ہے کہ آگے دوڑ پیچھے چوڑ، کہ تمام کے قرضے لے لے کر سبسڈی دینا، یہ ایک عقل مندی کی بات نہیں ہے. جب ہم جوان ہو رہے تھے پاکستان میں، بچپن میں تھے، تو ہمارے والد کی لمیٹڈ انکم تھی تو وہ یہ کہا کرتے تھے کہ یار اس مرتبہ اس مہینے جوتا تم لے لو، اگلی دفعہ کو تمہاری بہن کو لے دیں گے. اسی طرح پہ گزارا کرنا پڑتا ہے. اوورسیز پاکستانیوں کو بہت اطمینان ہے عمران خان صاحب کے اوپر اور وہ ان کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہے. ریمیٹنسز میں اضافہ ہوا ہے. لوگ جو کہہ رہے ہیں کہ اوورسیز پاکستانی پہلے 18 سے 20 بلین ڈالر سالانہ تھا، اب وہ 24 بلین سے تجاوز کر چکا ہے. اس سال میں اگر آپ دیکھیں تو ریکارڈ جو ہے پچھلے سال میں ہم نے ریمیٹنسز بھیجی ہیں. اس کا سب سے اچھا دیکھیں جاوید بھائی، میں ایک اس کو اس طرح اپنی فیملی سے لیتا ہوں. مجھے 35 سال ہو گئے کینیڈا میں. جو میری ٹائز ہے پاکستان میں وہ میرے بچوں کی شاید نہ ہو. جو ریمیٹنسز میں اپنے والدین جب وہ حیات تھے ان کو بھیج رہا تھا، اب بہن بھائیوں کو اسی وقت دیتے ہیں عید شمرات پہ یا کوئی مس ہیپ ہو جائے. مگر میرے بچے جو ہیں وہ ان کے ساتھ وہ اٹیچمنٹ نہیں ہوگی اپنے پھوپھی خالہ چاچا ماما کے ساتھ جو میری اٹیچمنٹ ہے. تو اس لیے عمران خان صاحب نے جو اوورسیز پاکستانی اس کو ووٹنگ کا حق دیا ہے، یہ بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا تاکہ یہ اٹیچمنٹ بنی رہے. اور یہ جو 24-25 بلین ڈالر سال کا ہے وہ رکے نہیں، چلتا رہے. اگر ایسا یہ ہوا کہ جیسے کہ لوگ کہتے ہیں کہ مڈل ایسٹرن لوگ بہت زیادہ ریمیٹنس دیتے ہیں، وہ بھی اب وہ بزرگ ہو رہے ہیں، اب وہ واپس جائیں گے، ان کے اولاد شاید ایسے نہ آ سکے مڈل ایسٹ میں جیسے کہ وہ لوگ یعنی کہ کما سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ ساری چیزیں ابھی پچھلے دنوں میں چودھری شکریات حسین صاحب کی تقریر سن رہا تھا. انہوں نے بڑی اچھی خوبصورت بات کی اور ہمارا دل بڑا خوش ہوا کہ اوورسیز پاکستانی جو ہیں وہ پاکستان کے لیے IMF کا رول ادا کرتے ہیں. بالکل صحیح، بالکل صحیح. اور یہ چیز جو ہے ہمیں سوچنی چاہیے. حالات برے ہیں، مزید برے ہوں گے. ٹھیک، لیکن ہمیں یہ کرنا چاہیے. لوگ مذاق اڑاتے ہیں عمران خان کا. دیکھیے میں ایک اکنامسٹ ہوں، میں یہاں کی ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن کے لیے بھی پیپر لکھتا ہوں. عمران خان صاحب نے ایک بڑی خوبصورت بات کی تھی. اگر آج ہم اس 1.5 سال پہ چلے جائیں، انہوں نے ایک مرغی پالنے کی اسکیم اور ایک وہ کٹڑے پالنے کی اسکیم کا بتایا تھا. اگر ہم اس بات پہ عمل کر رہے ہوتے تو آج ہماری میٹ کاسٹ جو ہے نا وہ کنٹرول میں ہوتی. ٹھیک ہے. بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ. برہان خان صاحب ہم سے تفصیل سے بات کر رہے تھے. یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. ظاہر ہے کہ معیشت کے حوالے سے اقدامات ہو رہے ہیں. وزیر اعظم اور حکومت پرعزم نظر آتی ہے اور حکومت کو یہ بھی امید ہے کہ آنے والے دنوں میں مہنگائی
कम होगी। ये था हमारा आज का प्रोग्राम। जावेद इकबाल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।